अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं प्रोग्राम का आगाज़ वासिफ अली वासिफ साहब के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि हम आराम की आरज़ू में बेआराम होते जा रहे हैं और इंसान सुकून की तलाश में बेसुकून होता जा रहा है। तो एक लिखने वाले की क्या ही बात होती है कि वो ज़िंदगी की हकीकत को एक छोटे से जुमले में रोशनास करवा जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लुबना ताहिर साहिबा। आप अफसाना निगार हैं, कहानीकार हैं, शायरा हैं, मेंबर हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची हैं। इसके अलावा मेंबर आलमी अफसाना फोरम हैं आप। जिन जराइद में आपकी तहरीर ज़ीनत बनती रहती हैं उनमें माहनामा किरण, शुआ, पाकीज़ा और जसारत शामिल हैं। आपकी एक किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है जिसका नाम क़िरतास अस्वद है। तो हम अपनी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाबा लुबना ताहिर साहिबा को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मदऊ किया, मुझे बुलाया, यहाँ मौका दिया। लुबना साहिबा, हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आपकी एक किताब भी मंजर आम पे आ चुकी है, तो ये लिखने का सफ़र आपने कब से शुरू किया और ये कब की बात है कि आपका लिखने की तरफ रुझान पैदा होना शुरू हो गया? जी देखें, इसका तो एक रवायती सा जवाब तो यही होना चाहिए जो होता भी है, और मेरे साथ भी ऐसे ही है कि बहुत छोटी उम्र में, ख़ास स्कूल लाइफ से ही इसका इब्तिदा हो गई थी। लिखने का शौक़ था, थोड़ा बहुत छोटा मोटा लिखती रहती थी, लेकिन उसे अपने तक ही महदूद रखती थी। ठीक है। कभी उसको मैंने किसी को दिखाया नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि पढ़ने का बेतहाशा शौक़ था, मुताले का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इस वजह से लिखने का भी हुआ कि भाई जब मतलब जैसा जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं लिख भी सकती हूँ, ये मेरे अंदर था। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा लिखती थी, लेकिन उसे ख़ुद तक ही महदूद रखती थी। उसके बाद फिर जब कॉलेज लाइफ में आई तो थोड़ा सा ये शौक़ मज़ीद, एक तो शौक़ बढ़ा, दूसरे मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे लिखाई में थोड़ी सी बेहतरी भी आ गई है कि अब मैं इसे किसी को दिखा सकती हूँ। तो हमारी उर्दू की प्रोफेसर होती थी फरीदा जाफरी साहिबा। अच्छा। तो वो कभी कभार ऐसा होता था, क्लास में फिलबदी बोल देती थी ऐसे कि भाई ये कोई भी टॉपिक दे देती थी कि इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने 10 मिनट के अंदर अंदर लिखना है, मजमून लिख के दिखाना है। ठीक है। तो वो जब ऐसा होता था तो मेरा मजमून बहुत अच्छा होता था, तो वो बाकायदा क्लास में वो पढ़ के सुनाती भी थी और बड़ी तारीफ़ भी करती थी और क्लैपिंग भी करवाती थी बाकायदा स्टूडेंट से। अच्छा। कि भाई सबसे अच्छा जो है वो लुबना ने लिखा है। तो खैर फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही इनकरेज करती रही। फिर वो कॉलेज से निकलने वाले मैगज़ीन में उन्होंने कहा कि भाई अब इसके लिए भी कुछ लिखा करो, तो थोड़ा बहुत लिखने का आगाज़ वहाँ से किया। फिर उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद बहुत लंबा गैप आया, बहुत टाइम गुजर गया, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं भूल ही गई कि मैं लिखती भी थी कभी। सही। लेकिन हस्बैंड को मेरे कुछ पता चला जब इस बारे में, मैं घर से पता चला या ऐसे सलाहियतों के बारे में, हाँ आहिस्ता आहिस्ता उनको, तो उन्होंने फिर मुझे बहुत इस बारे में सपोर्ट किया, इनकरेज किया और मोटिवेट किया कि भाई क्यों छोड़ दिया, लिखा करें आप, अच्छा लगता है, मुझे खुशी होगी, ये है वो है। खैर बहरहाल फिर मैंने बाकायदा जो आगाज़, आप जिसको कहना चाहिए ना, जो एक बाकायदा आगाज़ होता है, वो 2008 से मेरा हुआ। और मेरा पहला अफसाना मुकाफ़ात अमल के नाम से करंट डाइजेस्ट में शाया हुआ। सही। तो उसको बहुत अच्छी, मतलब मुझे फीडबैक आया, उसका पजीराई मिली उससे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, घर का भी माहौल अदबी रहा है आपका? कोई घर में होता है, मोटिवेशन होता है आपकी? नहीं, ऐसा अदबी तो नहीं कह सकते, बस ऐसा था कि मेरे वालिद को बहुत मुताले का शौक़ था वो। ठीक है। तो वो बहुत पढ़ा करते थे, मुख्तलिफ किताबें हमारे घर के अंदर होती थी। तो बस वो अब्बू को देख देख के, वालिद साहब को देख देख के मेरा भी पढ़ने का शौक़ था। तो मैं भी मतलब पढ़ा करती थी बहुत छोटी उम्र से। जब उर्दू समझ लें, पढ़ना जब आ जाती है, फिर वो बच्चों के रिसाले, नौनिहाल है, तालीम और तरबियत है, टोट बटोट है, वो छोटी जो कहानियाँ आती थी, वो करीब ही लाइब्रेरी थी, वहाँ से मैं मंगवा के वो पढ़ती थी। तो यूँ समझ लें कि मुताले का बहुत जुनून था। तो तरबियत वहीं से शुरू हो तो बस समझ लें वो, या आप उसे तरबियत कह लें या शौक़ कह लें, कि वो मुझे मेरे वालिद से ही कन्वर्ट हुआ मेरे अंदर पढ़ने का शौक़। फिर उसके साथ साथ ही फिर उसके बाद दोबारा ज़ाहिर फिर लिखने का भी उसी तरह ज़ौक़ हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे फैमिली में
کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. ہاں میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بہت اعلیٰ ادبی ذوق رکھتے ہیں, کبھی شاعری بھی کیا کرتے تھے چھوٹی موٹی, انہوں نے کافی مطلب. ویسے قاری کے بغیر لکھاری کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں. بے شک ایک اچھا لکھنے والا اسی وقت متعارف ہوتا ہے کہ جب ایک قاری اچھا پڑھنے والا ہو. بالکل. تو لبنہ صاحبہ, آپ کن موضوعات پر خصوصی طور پہ قلم اٹھاتی ہیں؟ آپ کے افسانوں کا مزاج کیا ہے؟ دیکھیں زیادہ تر تو میں سماجی اور جو معاشرتی موضوعات ہیں انہی کے اوپر لکھتی ہوں, اور خواتین کے مسائل ہو گئے, بچوں کے کچھ مسائل ان کے اوپر میں نے لکھا ہے, اور بچوں کی نفسیات پر میں نے. اچھا, بچوں کی نفسیات پہ بھی آپ نے لکھا؟ تھوڑا میں نے ایک میرا ناولٹ کہہ لیں اس کے اوپر وہ میں نے لکھا ہے. لیکن زیادہ تر ظاہر موضوعات تو دیکھیں ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, آپ کو قدم قدم پہ کہانیاں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو ظاہر ہے میری بھی انسپریشن وہی ہوتی ہے, تو معاشرے میں ہی جو کچھ ناہمواریاں ہیں ان پہ لکھتی ہوں, قلم اٹھاتی ہوں, الحمدللہ پذیرائی بھی ملتی ہے. اچھا, ابھی ہم سماجی اور معاشرتی ناانصافیوں کی بات کر رہے تھے, تو ایک لکھاری کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ پورے انصاف کے ساتھ وہ اپنے قلم سے جو بھی ناانصافی کو متعارف کروائے, اس کا اثر عوام پہ ڈائریکٹلی پڑتا ہے آپ کی تحریر. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام نہیں ہے؟ جی بالکل ہے, بالکل ذمہ داری کا کام ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی قلمکار ہے, جو قلم اٹھاتا ہے اس طرح کے موضوعات پہ, اس کی کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ وہ اس موضوع کے ساتھ پورا انصاف کرے, اس میں کوئی سقم نہ چھوڑے, کوئی اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. جو جیسا سچ ہے, جیسا کڑوا ہے, چاہے کتنا بھی ننگا سچ ہے, اس کو اسی طرح عوام کے سامنے لائے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا ان مسائل کا کوئی حل پیش کریں. کچھ ایسی اپنی تحریر کے ذریعے کچھ قاری تک کے ذہنوں تک کچھ ایسی چیز پہنچائیں کہ وہ ان جو مسائل میں, اگر کوئی قاری ہے پڑھنے والے, ظاہر ہے بالکل مسائل ہوتے میں گرے ہوتے ہیں, اور یہ کہانیاں انہی میں سے بنتی ہیں. انہی میں سے بنتی ہیں, تو وہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے کی کوشش کرے, یا اس کو وہ پڑھ کے, تحریر پڑھ کے کوئی موٹیویشن ملے کہ ہاں ایسا کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے. جو یہ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں جو کہانی, اس کے اندر جو یہ لکھا ہے, اگر میں بھی یہی کچھ کروں تو میں اس مسئلے سے نکل سکتا یا نکل سکتی ہوں. تو یہ تو بے شک ایک بڑی ذمہ داری لکھنے والے پر ہوتی ہے کہ وہ جو بھی لکھے تو وہ پورے انصاف کے ساتھ لکھے اور سچائی کے ساتھ لکھے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بچوں کے مسائل کے اوپر بات کی کہ آپ نے اس پہ بھی ایک ناولٹ لکھا, تو اس زمانے میں تو بچوں کو اس طرح سے کوئی لیتا ہی نہیں ہے, لکھنا بھی پسند نہیں کرتا, جبکہ ہمیں اقبال تک کے مضامین اور نظمیں بچوں کے لیے بڑی نظر آتی ہیں. بیسیکلی پہلو ہی تربیت کا وہیں سے شروع ہوتا ہے. بالکل. تو جو آپ نے بچوں کے مسائل کے اوپر لکھا, اس میں تھوڑا سا اگر ہم گفتگو کریں تو کیا باتیں آپ نے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی؟ دیکھیں میرا تو جو کہانی کا موضوع تھا وہ یہ تھا ایک بن باپ کی بچی کا. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ سمجھ لیں مدر تو ہے لیکن فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور پھر مدر حالانکہ نہیں چاہتی کہ اس کی شادی ہو, لیکن گھر والوں کے دباؤ میں آ کے وہ شادی کر لیتی ہے. اور وہ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اس کو نہیں پتا کہ یہ جو اب زندگی میں شامل ہوا ہے یہ میرا سگا باپ ہے کہ نہیں ہے. ماں نے اس کو اتنا بتایا ہوا بھی نہیں ہے, کہ وہ یہی کہتی ہے کہ بھی تمہارے پاپا باہر ہیں. تو وہ بچی جب اس کی زندگی میں باپ کی شکل میں ایک شخص آتا ہے تو وہ اس سے وہی سب کچھ جو ہے وہ توقع کر رہی ہوتی ہے کہ جو ایک باپ کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, جو وہ دیکھتی ہے اپنے آس پاس ادھر ادھر. اور جس بندے کے ساتھ جو بندہ مطلب اس کا باپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے, وہ پہلے سے اس کے بھی بچے ہیں. تو وہ جب ان بچوں کے ساتھ اس فادر کا اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھتی ہے, ان سے محبت اور ان سے جو وہ ایک والہانہ پن ہوتا ہے اس فادر کا, اور وہ پھر اس بچی کو نہیں مل رہا ہوتا. حالانکہ یہ شادی ہوئی اسی شرط پہ ہوئی ہوتی ہے کہ بھی دونوں بچوں میں کوئی مطلب فرق نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو خاتون تو اپنی طرف سے پورا بیسٹ دیتی ہے بچوں کے حوالے سے, پوری ایمانداری کے ساتھ وہ ان بچوں میں اپنی ممتا کو جو ہے, لیکن مرد نہیں کر پاتا انصاف نا. تو پھر وہ جو جب وہ چھوٹی سی بچی ہے تو اس کے اندر پھر جو وہ نفسیاتی گرہیں اس کے دماغ میں جو بنتی ہیں, جو وہ جس طریقے سے وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتی اور پھر وہ ریئیکٹ کرتی ہے, تو وہ چیزیں میں نے اس کہانی کے اندر لکھی ہیں, اور وہ بہت حقیقت سے قریب ہیں. پڑھنے والوں نے بہت اس کو سراہا کہ آپ نے جو کچھ بھی لکھا واقعی ایسا ہوتا ہے. اچھا لبنہ صاحبہ, جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا اپنے اس ناول کا, تو جو معاشرے میں ناہمواریاں ہیں اور انسانوں کے جو مسائل ہیں, وہ بچپن میں ہی کوئی کمی بیشی, کوئی خلا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. جی ایسا بھی ہوتا ہے, بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں
لوگوں کو بچے ہیں جیسے ان کو کبھی کبھی معاشی کا اس کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری ان کی جائز خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ان کی جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ نہیں انہیں مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایسا ایسا بڑے ہوتے ہوتے بھی حالات میں اگر تبدیلی نہیں آتی ان کی، تو ظاہر ہے پھر وہ مسئلہ جو پہلے چھوٹا ہوتا ہے وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو اسی طریقے سے پھر وہ معاشرے کو لوٹا رہا ہوتا ہے، تو یہ چیز تو ہے نا۔ کس مصنف سے بہت زیادہ متاثر رہی ہیں آپ لبنہ صاحبہ؟ دیکھیں میں نے پڑھا تو بہت لوگوں کو ہے، اور ان لوگوں سے پڑھ پڑھ کے ہی جو ہے میں نے سیکھا ہے۔ ظاہر ہے جب تک آپ مطالعہ نہیں کرتے تب تک آپ کے اندر وہ لکھنے کی بھی وہ چیز نہیں، شعور بھی آپ کے اندر وہ بالکل۔ تو میں نے تقریباً سبھی کو پڑھا ہے۔ بانو قدسیہ سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اشفاق احمد کو میں نے پڑھا ہے اور مجھے بہت زیادہ اشفاق احمد کی تحریریں جو ہیں متاثر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ منٹو کو میں نے بہت پڑھا ہے، اس کے علاوہ میں نے سمجھ لیں غلام عباس ہیں، اور اپنا کیا کہہ لیں بشرا رحمان ہیں، بہت سارے، ناہید سلطانہ اختر ہیں، بڑے نام ہیں، رضیہ بٹ کو میں نے پڑھا ہوا ہے بہت۔ تو جتنے بھی آپ سمجھ لیں نام ہیں، جتنے بھی جو سامنے جو فرنٹ پہ آپ کو نظر آتے ہیں ادب کے حوالے سے، میں نے تقریباً سبھی کو پڑھا ہے، اور سبھی کی تحریروں سے جو ہے وہ میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، استفادہ لیا ہے۔ بالکل۔ کبھی کسی استاد محترم کی ضرورت پڑی ہے آپ کو نوک پلک سنوارنے کے لیے؟ جی دیکھیں میں ویسے تو اگر میں کہوں تو شاعری کے حوالے سے زیب صاحب سے میں نے کافی جو ہے وہ زیب اسکار حسین صاحب سے کیا بات ہے، کافی میں نے ان سے جو ہے اصلاح لی ہے، لیکن جو میری نثر کا جو میرا کام ہے اس کے لیے میں نے کسی سے ایسی کوئی خاص اصلاح کہنا چاہیے نہیں لی۔ میرے مطلب سمجھ لیں کہ میں اپنی سب تحریریں جو بھی میں لکھتی ہوں اسے میں پہلے اپنے ہسبینڈ کو ہی دکھاتی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ادبی ذوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت، اور سب سے بڑھ کر میرے سپورٹر ہیں بہت بڑے، تو ایک طرح سے سمجھ لیں وہی میرے ناقد بھی ہوتے ہیں اور وہی میری اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو اور الحمدللہ وہ جو بھی کر کے مجھے بتاتے ہیں، جب میں اس کو امپلیمنٹ کرتی ہوں اس چیز کا، تو وہ پھر آگے اس کو پذیرائی ملتی ہے۔ ابھی آپ نے ناقد کی بات کی، تنقید نگاری بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کی اصلاح کے لیے۔ اچھا اس وقت تو یہ ہے کہ بس جو تحریر آپ نے لکھ لی اس کی واہ واہی ہوتی ہے، اس کے منفی پوائنٹس جو ہے وہ نہیں بتائے جاتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی تحریر لکھ کے دی ہے آگے اور اس پہ بڑی آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ جی دیکھیں ابھی یہ بات اب نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے، اب خاص طور پہ کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ تنقید نہیں ہوتی صرف تعریف ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اس چیز میں نا، خاص طور پہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا میں عالمی افسانہ فورم کی ممبر ہوں، بالکل، تو وہاں پر جب ہم اپنی تحریر پیش کرتے ہیں تو اس کے سمجھ لیں تحریر کے ہر پہلو پہ گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف آپ کو تعریف نہیں ملتی، کیونکہ وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ایک تنقیدی نشست ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنا جو ہے رائٹر اپنی تحریر پیش کرتا ہے اور اس میں دنیا بھر سے رائٹرز ہوتے ہیں، ساری دنیا سے رائٹر ہوتے ہیں، انڈیا سے بڑے اچھے اور بہترین رائٹرز اس کے اندر سمجھ لیں، وہ سب اپنی اپنی تحریریں پیش کرتے ہیں، اور سب ہی جو ہے وہ تحریروں پر ہر جو ہے وہ پہلو سے ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ان کے جو تحریر کے معائب اور محاسن ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اسلوب کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ہر طرح کی مطلب اس کے اوپر، اور تنقید بھی بہت دل کھول کر ہوتی ہے، دل کھول کر تنقید ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھئی اس کی جو تحریر ہے وہ کہاں کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لبنہ صاحبہ ہم اس بات کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، سوشل میڈیا پہ کچھ بات کروں گی، ابھی وقفے کا ایک وقت ہے، تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا۔ تو لبنہ صاحبہ ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ اچھا سوشل میڈیا پہ ناقدین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک کتاب ہے منظر عام پہ آئی ہے اور صرف انہی کے ہاتھوں تک جاتی تھی جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا تھا۔ اب اسکرین پہ موبائل کی آپ کے پاس ایک افسانہ ہے، افسانچہ ہے، وہ کوئی بھی تحریر ہے تو ایک پوری دنیا اس کے اوپر ناقد بنی بیٹھی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پہلے کا دور اگر آپ اس دور سے کمپیریٹیولی دیکھیں تو آپ کو زیادہ بہتر کیا لگتا ہے؟ پہلے کا دور یا ابھی کے میں؟ ابھی کے دونوں کا اگر میں موازنہ کروں، ابھی زیادہ بہتر ہے ابھی، کیونکہ ابھی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر آپ کی جو بھی چیز ہے، جو بھی کاوش ہے، جو بھی تحریر ہے، اس کے اوپر آپ کو فوری فیڈ بیک مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ پورا مہینہ آپ ویٹ کریں
کہ ایک کہانی آپ کی چھپے گی ڈائجسٹ میں یا کسی ماہنامے میں، اس کے بعد پھر وہ جو ہے آپ پورا 1 مہینہ انتظار کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایڈیٹر سلیکٹڈ لوگوں کے وہ لگاتا ہے، خطوط لگاتے ہیں جس میں تعریفیں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ کو اپنا پتہ نہیں چلتا. لیکن اب جو دور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کی تحریر، ہاں ادھر آپ نے اپنی تحریر اپلوڈ کی یا کسی بھی مقابلے کے لیے پیش کی یا کسی بھی فورم پہ آپ نے اپنی تحریر پیش کی، آپ کو فوراً جو ہے نا فیڈ بیک آنا شروع ہو جاتا ہے. 5 منٹ کے اندر 5 منٹ کے اندر آپ کو فیڈ بیک آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کے اندر پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر تنقید ہے، کوئی کہانی کے اندر اگر کوئی عیب ہے، اگر وہ چیزیں لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کو درست کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل. تو اور ہوتی ہے تنقید بے تحاشا ہوتی ہے. کئی لوگ تو ایسی بھی تنقید کر جاتے ہیں کہ ان کو تو لکھنا ہی نہیں آتا، صحیح یہ کیوں لکھ رہے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں بھی سہنی پڑتی ہیں، ایسا نہیں ہے. اور لیکن فائدہ ہے، اس کا فائدہ بہت ہے. بالکل. کہ ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے اپنا کہ ہم کہاں کس اس میں پانی میں ہیں، کتنے پانی میں. بالکل. اچھا، مختصر بات میں ایک بڑی سی بات کو بیان کر دینا، یہ ایک لکھاری کا خاصہ ہے، اچھے لکھاری کا خاصہ ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اچھے لکھنے والے کو الفاظ سے کتنا آراستہ ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل. دیکھیں آج کل ویسے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، دریا کو کوزے میں بند کرنا جو آپ نے کہا، تو اس حوالے سے آج کل افسانچہ نگاری، مائکرو فکشن جس کو کہتے ہیں ہم، 100 لفظی کہانیاں آ گئی ہیں، ایون کہ اب تو 50 لفظی کہانیاں بھی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے چھوٹی سی بات کو مختصر کر کے اور اس طریقے سے پہنچانی ہے قاری تک کہ اس کا پورا امپیکٹ ہو، اس کی مکمل ترسیل ہو قاری تک نا. تو اس کی توجیہ پیش کر دیا جائے، مقصد بیان کر دیا جائے چھوٹی سی بات. مطلب وہ چھوٹا سا آپ نے افسانچہ لکھا ہے، 100 لفظوں کا افسانچہ ہے، وہ بالکل مختصر ہی ہوگا نا. تو وہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہی ہوتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے کہ آپ نے چھوٹی سی کہانی لکھی ہے اور اس کہانی کی مکمل ترسیل آپ کے قاری تک ہو گئی ہے. اچھا، کیسے مزے کی بات ہے کہ اب 100 لفظی کہانی آ گئی. جی. ایک زمانہ تھا کہ وہ لمبے لمبے ڈائجسٹ میں ناولز پڑھے جاتے تھے، انتظار کیا جاتا تھا. 200 صفحات کے، 250 صفحات کے جو ہے وہ ہم نے خود پڑھے ہوئے ہیں ناول. تو کیا وقت کہاں، کیا اڑان بھر لی ہے؟ آہستہ آہستہ دیکھیں دنیا اپنے اختتام کی طرف ہے، تو ہر چیز قلیل ہوتی جا رہی ہے، تو وقت بھی قلیل ہوتا جا رہا ہے. مہینے، سال جو ہے وہ مہینوں میں بدل گئے ہیں. ہاں کہ مہینے دن میں کیسے پتہ گزر جاتا ہے، مہینہ پتہ نہیں چلتا، سال کیسے گزر جاتا ہے، فیل ہی نہیں ہوتا. لبنہ صاحب، آپ کی کتاب بھی ایک منظر عام پر آ چکی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اس میں کتنی محنت لگی، کتنا عرصہ لگا، اور اس میں آپ نے بیسیکلی وہ کن چیزوں کا مجموعہ ہے آپ کی کتاب؟ جی یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے اور پہلا ہے. میں نے جو ہے کئی لوگوں کی فرمائش پہ اور خواہش پہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے جو ہے اس کو میں نے اپنے کچھ افسانوں کو اکٹھا کر کے تو ان کا ایک افسانوی ان کو مجموعے کی شکل میں اس کو میں نے جو ہے وہ پبلش ہوا ہے یہ. تو اور افسانے ہیں اس کے اندر وہی موضوعات جو میں نے آپ کو بتایا کہ سماجی معاشرتی موضوعات، کچھ بچوں کے نفسیات پر، کچھ جو ہے افسانچے اس کے اندر شامل ہیں مختصر. ٹھیک ہے. تو تقریباً 12 کے قریب اس کے اندر افسانے اور افسانچے ہیں. یہ کتنے عرصے کی کاوش ہے، کتنے عرصے سے لکھتی بھی آ رہی تھی کہ آپ نے؟ لکھتی بھی تو میں بہت ٹائم سے، میں نے آپ کو بتایا 2008 سے میں لکھ رہی ہوں اور ابھی تک بہت کچھ لکھا ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے اس کا مجھے پہلے خیال نہیں آیا، کیونکہ اگر پہلے خیال آیا ہوتا تو اتنی تحریر تو میرے پاس تھیں جو چھپ بھی چکی تھیں، جو میرے پاس بھی موجود تھیں کہ میں ان کو ایک کتابی شکل میں لے آتی. لیکن مجھے اس طرف میرا دھیان نہیں تھا اتنا، کیونکہ میں سوشل میڈیا سے اتنا زیادہ کنیکٹ نہیں تھی اس وقت، ٹھیک ہے نا. میری ایک محدود سی دنیا تھی، گھر ہے اور یا مطلب گھر میں ہی کتابیں پڑھ لی یا اس طرح، یا ڈائجسٹ میں میرے جو چھپ گئے وہ پڑھ لیے میں نے. تو اتنی زیادہ میری جو نا کنیکٹیوٹی نہیں تھی سوشل میڈیا سے. لیکن جب میں 3 سال پہلے جب میں نے اپنا یہ کچھ ادبی گروپس جوائن کیے تو مجھے پتہ لگا کہ بھئی یہاں تو بڑی ایک رنگین دنیا آباد ہے، ادب کے حوالے سے لوگ چھائے ہوئے ہیں، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. اچھا، آپ کی کتاب کا نام بڑا منفرد ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر بتائیے کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ جو میری کتاب ہے، میں اس کو اسکرین پہ سامنے کر سکتی ہوں. یہ جو میری کتاب ہے اس کا جو ٹائٹل ہے اور اس کا جو عنوان ہے یہ میرے ہسبینڈ کا دیا ہوا ہے. اچھا. یہ ان کی کاوش ہے، انہوں نے ہی مجھے یہ نام بتایا، قرطاس اسود.
اور یہی انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طریقے سے یہ اس کا جو ہے نا ڈیزائن ہونا چاہیے. تو اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ جتنا کچھ اس کے اندر شامل کیا ہے تو میں نے مطلب ایک طرح سے سمجھ لی جو آپ بیچ میں ایک سوالیہ نشان دیکھ رہے ہیں. جی 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 یہ سوالیہ نشان ہے, قرطاس اسود اور پھر سوالیہ نشان, کہ یہ جو ہے جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے وہ پڑھنے والوں کے دل پہ کوئی اثر کرتا ہے, ان کی کوئی اصلاح کا اس میں پہلو نکلتا ہے, کسی پہ کوئی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا صرف ایک جو یا میں ہوں یا مطلب آپ کیوں کہہ لیں رائٹر نے صرف صفحے کالے کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فیڈ بیک مجھے ظاہر ہے پڑھنے والے دیں گے. تو میرا جو مطلب جو ایک اس کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا. اچھا, تو اس لیے میں نے یہ لکھا کہ میں نے کیا بلکہ میرے ہسبینڈ نے ظاہر ہے ان کی کاوش ہے یہ, تو انہوں نے ہی مجھے کہا اور انہوں نے ہی مجھے اس کا پس منظر سمجھایا کہ ایسا مطلب اگر ہو تو. اور پھر ایک بات ہے کہ یہ جو ٹائٹل اور یہ جو اس کا وہ ہے اپنا سمجھ لیں جو عنوان ہے, اس سے لوگ بہت انسپائر ہو رہے ہیں. لوگ پہلے تو مطلب نام سے یونیک سا نام ہے, تو لوگ پہلے یہ پوچھتے ہیں ارے یار یہ کیا ہے, یہ قرطاس اسود یہ کس قسم کا جو ہے عنوان ہے. جیسے ابھی میں نے پوچھا اس کا پس منظر بتائیے, تو میرے ذہن میں بھی سوالات تھے اس حوالے سے. یونیک سا ایک بڑا منفرد سا نام لگا مجھے. بالکل ہاں, تو اس لیے یہ جو ہے نا میں نے رکھا کہ اس کا یہی پس منظر ہے کہ پڑھنے والوں کو یہ مطلب وہ مجھے یہ بتائیں گے کہ بھئی آپ نے واقعی کوئی کام کی چیز لکھی ہے یا آپ نے بس ایسے ہی بس پیجز ہی کالے کر دیے. اچھا لبنہ صاحب, افسانہ آپ لکھتی ہیں, کہانیاں آپ لکھتی ہیں, تو اشفاق احمد اور منٹو کے افسانے آج بھی زندہ ہیں. آج کے افسانے کو آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ کیا آج کا افسانہ پنپ رہا ہے؟ آپ دیکھتی ہیں اس کا کوئی مستقبل ہے؟ بالکل میں دیکھتی ہوں. اب تو ماشاءاللہ اتنے زیادہ سمجھ لیں رائٹرز جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں, بہت اچھا ہی لکھنے والے. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا افسانہ عالمی افسانہ فورم کی جو میں نے بات کی ہے, اس پہ آپ یقین مانیے ایسے بہترین رائٹرز موجود ہیں اور ساری دنیا سے موجود ہے جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے. خود پاکستانی جو دنیا میں مختلف ممالک میں جا کے آباد ہو گئے ہیں, ان میں سے کئی ایسے ہیرے ہیں یقین کیجئے کہ پڑھ کے مجھے حیرانی ہوتی کہ اتنا خوبصورت ادب بھی آپ جو ہے تخلیق ہو رہا ہے. ہاں دیکھیں, اشفاق احمد یا منٹو کی جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ تو وہ شخصیات ہیں جو صدیوں میں بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کا تو مقابلہ نہیں کیا شاید ایک آدھ صدی کے بعد جن کے میں ذکر کر رہی ہوں یہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہوں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں. لیکن فی الحال اگر آپ بات کریں تو جو منٹو ہیں یا اشفاق احمد صاحب ہیں, ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادب کی ترویج نہیں ہو رہی یا ادب ترقی نہیں کر رہا یا پنپ نہیں رہا. بہت بہترین لکھنے والے موجود ہیں اور ایسی اصناف اس میں متعارف ہوئی ہیں. تجریدی افسانہ ہے, علامتی افسانہ ہے, سادہ راست بیانیے کا افسانہ ہے, سادہ اسلوب میں لکھے گئے افسانے ہیں اور بہت بہترین تحریریں سامنے آ رہی ہیں. کیونکہ میں ظاہر پڑھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہے, تو کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ بہت ٹیلنٹ ہے, مطمئن ہے یعنی کہ آج کے ادب سے. اور میرا خیال ہے کچھ سالوں بعد یہ اور زیادہ یہ چیز, کیونکہ اب نئی بھی تو ایک نسل آ رہی ہے نا. یہ تو جو افسانہ فورم کی جو میں بات کر رہی ہوں اس میں نئے اور مطلب پرانے لکھنے والے بھی ہیں, لیکن جو ایک نئی جو سمجھ لیں جنریشن آ رہی ہے لکھنے کے لیے. اچھا, نئی جنریشن کو بڑا میں دیکھتی ہوں اب شاعری سے بڑا شغف ہو گیا ہے. جی بالکل ہے, دور تھی اب وہ قریب آتی جا رہی ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ نوجوان بالکل بچے بچیاں جو ہے, جیسے میں نے شاید آپ کو بتایا بھی ہوگا, ذوق درو کے نام سے ہم اپنا ایک وہ اپنا ہمارا ایک ادبی گروپ ہے, تو اس میں ہم زیادہ تر نو آموز جو ہیں, نئے لکھنے والے نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں, لڑکے لڑکیاں, ہم ان کی تحریروں کو جو ہے موقع دیتے ہیں اور اس میں بہت اچھی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ ابھی مطلب کالج گوئنگ بچے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے شعور کس منزل پہ پہنچ گئے. اتنی پختہ تحریریں بھی کبھی کبھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو ہے یہ چیز پنپ رہی ہے. صحیح. اچھا لبنہ صاحبہ, خواتین کے بڑے مسائل پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اور میں دیکھتی ہوں کہ وقتاً فوقتاً بڑے بڑے لکھاری گزرے ہیں جنہوں نے ان مسائل کے اوپر بات کی ہے. اچھا, آج کی جو خاتون ہیں وہ دونوں طرف کے مسائل کا شکار ہیں, گھریلو بھی اور معاشی بھی.
چونکہ پڑھی لکھی خاتون گھر سے باہر نکل رہی ہے، وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے اور باہر کی ذمہ داریوں کو بھی نبھا رہی ہے، تو کبھی آپ نے خاص طور پہ ان موضوعات پہ قلم اٹھایا، ان مسائل پہ قلم اٹھایا ہے؟ بالکل بالکل اٹھایا ہے، بالکل. اور آپ نے صحیح کہا کہ خواتین داخلی اور خارجی دونوں طرح کے مسائل کا شکار ہیں. گھر کے اندر بھی ان کو مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پہ جو ورکنگ وومنز ہیں، آپ ان کی بات اگر کریں تو وہ ظاہر ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھر کو بھی لے کے چلتی ہیں اور باہر بھی اپنے کام سے بھی ان کو انصاف کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی میں نے لکھا ہے، بالکل لکھا ہے. اور جو آج کل خواتین کے ساتھ معاشرے میں ہو رہا ہے، ناانصافیاں، نہ ہمواریاں ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں. میں نے بھی کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ لکھنے کی، جیسے ہمارے یہاں کاروکاری کی جو رسم ہے یا بنی کی رسم ہے یا اس طرح کی اور جو آپ کہہ لیں کہ جاہلانہ رسوم اور رائج ہیں، ان کے اوپر بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں. اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس پہ لکھنے کی جو ہے وہ ہمت کروں. تو ظاہر ہے خواتین، اور صرف خواتین کی بات کیوں کی جائے، مرد بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی مسئلے مسائل میں گری ہیں، ایک مرد بھی بہت کچھ جھیل رہا ہوتا ہے، گھر سے باہر بھی، گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں وہ جو ہے وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس پہ بھی قلم اٹھایا ہے کہ مردوں کے اوپر بھی جو ہے، مرد بیچارے ان کو کیوں ہم اگنور کریں، پیچھے دھکیلیں. مرد تو دیکھیں نا، مرد معاشرہ تو مرد عورت دونوں سے مل کے بنتا ہے. بالکل. تو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی جو ہیں وہ مسئلے مسائل کا شکار ہیں، مرد بھی ہمارے بہت کچھ جھیل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ بھی لکھنے کی کوشش کی ہے. شاعری سے بھی آپ کا شغف ہے، تو شاعری کب سے شروع کیا؟ شاعری تو دیکھیں وہ کیا کہنا چاہیے، پیرالل چلتی رہتی ہے. اتنا کوئی شاعری میں نے بہت زیادہ نہیں کی ہے، کیونکہ میری زیادہ توجہ نثر کی طرف ہے، تو زیادہ میں اس طرف ہی جو ہے وہ مصروف رہتی ہوں. لیکن کبھی کبھار کوئی نہ کوئی شاعری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز کلک کر جائے، کبھی جیسے کہتے ہیں آمد ہوتی ہے، کبھی کوئی آمد ہو جائے تو وہ پھر ہو جاتا ہے. ادروائز میں اتنی زیادہ شاعری نہیں ہے میری، نہ میری توجہ اس طرف ہے. لیکن پھر بھی اتنی ہے کہ اگر میں چاہوں تو اتنی صغیر کتاب میری شاعری کی شائع ہو سکتی ہے. آپ نے کچھ بچوں کے حوالے سے بھی ایک نظم لکھی ہے جو سانحہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا، تو میں سننا چاہوں گی وہ آپ کی نظم. جی ضرور، میں سناؤں گی آپ کو. یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو شاید ہی کبھی بھلایا جا سکے. اور جب بھی 16 دسمبر آتا ہے تو بس ایک ساری ہر طرف ایک سوگواری سی چھا جاتی ہے. اور آپ یقین کیجئے جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب میں خبریں دیکھ رہی تھی تو میرے خیال میں 3 یا 4 دن تک ایسا تھا کہ میں روتی رہتی تھی. میں ٹی وی دیکھتی تھی اور میں مطلب، اور شاید سبھی کا یہ حال تھا. میں کہوں کہ صرف میں ہی مطلب بہت زیادہ دکھی تھی، پوری قوم ہی اس وقت اتنی شدید جو ہے وہ اذیت میں مبتلا تھی. تو یہ میں نے تبھی اس کے کچھ بعد میں، جب میرا خیال میں شاید پہلی وہ آئی کیا برسی آئی جب ان بچوں کی، تب میں نے یہ ایک غزل ہی کہہ لیں، چھوٹی سی ہے، چھوٹی بہن کی غزل ہے، وہ میں نے لکھی تھی. تو وہ میں ضرور آپ کو سناؤں گی. ویسے تو میں نے اس کو ایک عنوان بھی دیا ہے، حالانکہ غزل میں عنوان ہوتا نہیں ہے، نظم میں ہوتا ہے، لیکن میں نے خود سے ہی اس کا عنوان تھا سوال. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا جو ہے میں آپ کو سناتی ہوں. جی. جسم بے شک لہو میں ڈوب گیا، روح کا کیا بگاڑ سکتے ہو. واہ. جسم بے شک لہو میں ڈوب گیا، روح کا کیا بگاڑ سکتے ہو. ہم تو جنت کے پھول بن بیٹھے، کیا یہاں سے نکال سکتے ہو. واہ واہ واہ. تم سے بزدل کو کیا کہے کوئی، تم تو پرچھائی سے بھی ڈرتے ہو. کیا بات ہے. علم کی کچھ شمع بجھا بھی دو، کیا اجالے کو مار سکتے ہو. واہ واہ. دیکھ لو ہم تو اب بھی زندہ ہیں، دیکھ لو ہم تو اب بھی زندہ ہیں، تم کہو کیا یہ بول سکتے ہو. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ دل سے نکلی ہوئی آپ کی ان بچوں کے لیے ایک نظم ہے. بالکل. لبنہ صاحبہ، گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جوڑیں گے، وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. وقفے سے پہلے آپ نے ایک بہت ہی عمدہ نظم سنائی ہمیں، اور اس میں کیونکہ حقیقت نگاری مجھے نظر آئی تو میں یہیں سے بات کا سلسلہ جوڑوں گی. افسانہ نگاری میں بہت
سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے لکھاری گزرے ہیں، وہ اپنی حقیقت نگاری کی وجہ سے مشہور ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے آپ اسی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن بہت سے ایسے بھی لکھاری موجود ہیں کہ جن کی تحریر میں بناوٹ نظر آتی ہے، تصنع نظر آتا ہے، اور ایسا گمان ہوتا ہے کہ بناوٹی آپ نے کوئی تحریر لکھ دی ہے. تو حقیقت نگاری کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. حقیقت نگاری کے بغیر تو دیکھیں آپ کی کوئی تحریر کامیابی نہیں ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. جب تک آپ سچ نہیں بیان کریں گے، دیکھیں جھوٹ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا. جو تصنع یا جو بناوٹ ہے وہ تو جھوٹی ہے نا، جھوٹ کی ایک قسم ہے. تو جھوٹ تو زیادہ عرصے تک دیکھیں چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سچ جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے، اور سچ ہی انسان پر صحیح معنوں میں اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک نہ ایک دن اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. بالکل. تو جب آپ سچ بیانی کرتے ہیں، جب آپ سچ لکھتے ہیں، تو وہ بہت اثر پذیر ہوتا ہے، اور بڑا دیر پا اس کا اثر ہوتا ہے، دیر تک اس کا اثر قائم رہتا ہے. کیونکہ پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ تو ہماری کہانی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ تو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ تو ہوتا ہے ایسا. تو لیکن جب آپ کوئی ایسی چیز لکھتے ہو کہ جس پہ پڑھنے والے بولے یہ کیا لکھ دیا، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے بھلا، ایسا تو کچھ نہیں. تو پھر وہ تحریر تو ظاہر ہے پھر وہ ناکامی ہوتی ہے، وہ دم توڑ دیتی ہے. تو حقیقت جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے. ایک لکھاری کا فرض یہی ہے کہ وہ جو ہے حقیقت بیان کرے، جھوٹ سے کام نہ لے. جھوٹ کبھی نہیں زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. جدید افسانے کی روایت اور پرانے افسانے کی اگر میں روایت کی بات کروں تو کیا جدید افسانہ پرانے افسانے کی روایت کو ایک طرح سے ختم کرتا آ رہا ہے، اجتناب کر رہا ہے اس سے، یا ایک نئی روایت جنم لے رہی ہے؟ دیکھیں بہت ساری نئی چیزیں اب آئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایسا نہیں ہے کہ پرانا جو افسانہ ہے یا پرانی روایت جو ہے وہ ختم ہو گئی یا دم توڑ رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ابھی بھی لوگ جو ہے اشفاق احمد کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی بھی لوگ، بلکہ میں تو کہوں گی کہ اب منٹو کو اور عصمت چغتائی کو بہت زیادہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. ان کے مطلب سمجھ لیں ان کے طرز کے اوپر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی جو ہے تحریریں سامنے آ رہی ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ نیا کوئی مطلب جنم لے رہا ہے، کوئی منٹو نیا جنم لے رہا ہے، یا عصمت چغتائی جنم لے رہی ہیں نئی. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی پرانی روایت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. ہاں جدیدیت بھی آئی ہے، بہت جدید افسانہ بہت جدید ہو گیا ہے، بہت ماڈرن ہو گیا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پرانی چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بانو قدسیہ کا جو اسلوب ہے وہ آج بھی دنیا فالو کر رہی ہے، دنیا فالو کر رہی ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پرانی روایت دم توڑ رہی ہے. پرانی روایت برقرار ہے، اور اس کے اندر تھوڑی سمجھ لیں یوں کہہ لیں کہ جدت پسندی آ گئی. ہاں جدت پسندی آ گئی ہے کہ جدید ہو گئی ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتی پرانی روایت. آج بھی دیکھیں نا، جو پرانے جتنے بھی ہمارے بڑے جو ادیب ہیں وہ ابھی بھی پڑھے جاتے ہیں، اور نئے سے زیادہ مطلب پڑھے جاتے ہیں. بالکل ہاں، پسند کیے جاتے ہیں. ابھی پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ جو مشہوریت ملتی ہے نا وہ ایک لکھاری کے جانے کے بعد ہی ملنا شروع ہوتی ہے. بالکل. اصل جو جان ایلیہ صاحب کا میں اکثر تذکرہ کرتی ہوں، وہ آج جتنے پڑھے جاتے ہیں وہ اتنے اس وقت نہیں پڑھے جاتے تھے جس وقت وہ حیات تھے. دیکھیں نا، وہ ایک بات میں کہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مردہ پرست ہے، ٹھیک ہے نا. تو مردہ پرست معاشرہ ہے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی پرستش ہوتی ہے، پھر اس کے کام کو سراہا جاتا ہے، پھر اس کے لیے بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑے اس کو ان کے نام کے یاد میں دن منائے جاتے ہیں. ہاں زندہ بیچارہ زندگی میں، ہاں آپ ان کو زندگی میں دیجئے نا وہ خوشی، وہ جو کام وہ کر گئے، جو کام انہوں نے کیا ہے، جو ایفرٹ وہ کر رہے ہیں، جو ادب وہ تخلیق کریں، آپ ان کو اس کی زندگی میں سراہیں نا، تاکہ ان کو لگے کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے. مرنے کے بعد تو ان کا آپ دنیا سے تعلق ختم ہو گیا نا. اب آپ ان کے نام پہ کتنے بھی جو ہے وہ دن مناتے رہیں، ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. تو یہ بس بات یہی ہے کہ یہ مردہ پرست معاشرہ ہے. تو یہاں پر مر جانے والوں کی زیادہ واہ واہ ہوتی ہے، زندوں کی اتنی پرواہ نہیں کی جاتی. اچھا، آپ مختلف رسائل میں کہانیاں لکھتی رہی ہیں، اور بڑی آپ نے بتایا ابھی پذیرائی بھی ملی ہے، اور بڑی زبردست طریقے سے قاری جو ہے وہ بیسیکلی ایک پڑھنے والا ہوتا ہے نا، وہ ایک ادیب کو کامیاب بناتا ہے. اچھا، تو پہلے اگر میں کمپیئر کروں 20-25 سال پہلے جب آپ کی کہانیاں چھپتی تھیں اور ابھی بھی، تو کیا قاری کی تعداد اسی طرح سے کتاب پڑھنے کی کم ہو گئی ہے؟ کتاب کے حوالے سے تو دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ واقعی اب جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو کتاب پڑھنے والوں کی تعداد کم، مطلب ختم تو نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی، لیکن کم ضرور ہوئی ہے.
کم ضرور ہوئی ہے، لیکن اگر آپ قاری کی بات کرتے ہیں تو قاری میں اضافہ ہوا ہے، قاری کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، قاری آپ کو مل جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت. میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی ادھر آپ اپنی کوئی تحریر جو ہے وہ دیتے ہیں اور ادھر رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو قاری کی تعداد میں اضافہ ہوا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو قاری ہے وہ اب بہت عقل مند اور پڑھا لکھا قاری ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھدار ہے، وہ چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ایک نقطے سے جو ہے وہ اپنا غلطی ڈھونڈ نکالتا ہے، نقطے سے نقطہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کوئی ایسی مطلب کیا کہنا چاہیے فضول چیز آپ اس کے سامنے رکھ کے آپ مطلب آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کو وہ ادھر ہی کلیپس کر دے گا قاری. صحیح یہ کیا لکھ کے دے دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. لبنہ صاحبہ، میں آج آپ پروگرام میں آئی ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ کوئی اپنا اقتباس یا کوئی افسانچہ آپ ہمیں سنائیے، ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیجیے. ضرور میں سناؤں گی، اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر افسانچہ ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی نا، وہ اس بات سے تصدیق بھی ہو جائے گی کہ دریا کو کوزے میں کیسے بند کیا جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا افسانچہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس کا عنوان ہے جی چھمک چھلو. اچھا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اماں یہ چھمک چھلو کیا ہوتا ہے؟ زنیرہ اسکول سے واپس آ کر اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی. حمیرہ نے متوحش نظروں سے اس کی معصوم چہرے کو دیکھا. ذرا دور چارپائی پر لیٹے ہوئے سراج کے کان بھی یہ سن کر کھڑے ہوئے. بتاؤ نا اماں، کیوں پوچھ رہی ہے؟ کس سے سن کر آئی ہے؟ اماں، میں جب اسکول سے آ رہی تھی نا تو پچھلی گلی کے نکڑ پہ بیٹھے ہوئے لڑکے مجھے دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ او ہو دیکھو چھمک چھلو آ رہی ہے. اچھا اماں، وہ لڑکے بہت خراب ہیں. کوئی بھی لڑکی وہاں سے گزرتی ہے تو اسے ایسے ہی بولتے ہیں. سراج اب بھی چارپائی پر لیٹا تھا، مگر اس کے سارے بدن کی رگیں تن چکی تھیں. جسم میں دوڑتا خون جیسے سیسا بن گیا تھا. اس نے گردن گھما کر بیٹی کی طرف دیکھا اور چند لمحوں میں گھبرا کر نظریں چرا لی. 13-14 سالہ زنیرہ کی اٹھان ایسی غضب کی تھی کہ وہ 17-18 سال کی بھرپور جوان لڑکی نظر آتی تھی. سراج، جس کی چوک میں کریانی کی دکان تھی، ہر گزرتی عورت اور لڑکی کا بڑا تفصیل سے جائزہ لیا کرتا تھا. ایک ایک خط کو ناپنا گویا اپنا فطری حق سمجھتا تھا. اور یہ لفظ جو آج اس کی بیٹی کے لیے استعمال ہوا تھا، یہ اور اسی قماش کے دیگر الفاظ ادا کرنے میں اسے کبھی بھی تامل ہوا تھا، نہ شرم آئی تھی. دوسری عورتوں کو بے شرمی سے تاڑنے والا بیٹی کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکا. اماں بتائیں نا چھمک چھلو کیا ہوتا ہے؟ زنیرہ کو ابھی تک اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا. کچھ نہیں بیٹیا، گندے اور خراب قسم کے مردوں کی یہی بولی ہوتی ہے. تم ان کی باتوں پر کان نہ دھرو. بے غیرت مردوں کو اصل میں اپنے گھر میں موجود بہن بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہوتی نا، کہ کل کو انہوں نے بھی جوان ہونا ہے اور گھر کے باہر ایسے مردوں کا سامنا کرنا ہے، ایسے گندے مردوں کا سامنا بھی کرنا ہے. تو پریشان مت ہو زونی، کل سے میں خود تجھے اسکول چھوڑ کر بھی آؤں گی اور لینے بھی. زنیرہ کو سینے سے لگائے وہ بول رہی تھی اور نگاہیں، متاسف نگاہیں سراج پر جمی ہوئی تھیں، اور ان نگاہوں میں جو کچھ بھی تھا اس نے سراج کو ذلت کی گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک چھوٹے سے افسانچے میں کتنی بڑی بات آپ نے بیان کر دی کہ جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. دنیا مکافات عمل ہے. آج آپ کسی کے ساتھ کچھ کریں گے تو وہ آپ کو بدلے میں بھی بالکل اسی طرح سے ملے گا. بالکل. اچھا، آپ نے ایک اپنے ادبی فورم کی بات کی اور آپ نے وضاحت کی، تو مجھے بتائیں کہ یہ ادبی نشستیں باقاعدہ طور پہ وہ ارینج کرتے ہیں زوم پر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، یا جو آپ کا ادبی فورم ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ کہیں محافل ارینج کرتا ہے؟ کیا ادب کی خدمت کی بات کریں؟ جی، ذوقی درو تو دیکھیں ایک جو ہے وہ ادبی گروپ ہے، سوشل میڈیا فیس بک پر موجود ایک ادبی گروپ ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ 3 سال پہلے میرا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہوئی میں، ٹھیک ہے نا، تو بہت سارے ادبی گروپس جوائن کیے. پھر ہم نے کچھ ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کے نام لینا چاہوں گی، بہت اچھے وہ میرے سمجھ لیں دوست بھائی بہن کہہ لیں انہیں، اور ہم 4-5 لوگ ہیں جن کی کاوشوں سے ایک ہم نے ادبی گروپ تشکیل دیا ذوق درو کے نام سے. تو اس میں جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں امجد علی ساون نام ہے ان کا، پھر ایڈمنس کے طور پر جو ہیں سبیع الحسن، بہترین لکھاری، بہت بہترین تجریدی اور علامتی افسانے میں ان کا میں سمجھتی ہوں کوئی ثانی نہیں.
بہترین لکھنے والے. پھر ایک میری ایڈمن ساتھی ایڈمن ہیں شفا چودھری, وہ بھی جو سمجھ لیں آپ عصر حاضر کی جو نئی لکھنے والیوں میں بہترین لکھنے والی, بہت خوبصورت افسانہ لکھتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر نگاری کرتی ہیں, ذخیرہ الفاظ ان کے پاس بہت زیادہ ہے. پھر ایک اور ہماری ایڈمن ہے اینی غزل, وہ بھی اخبارات میں لکھتی ہیں, تھوڑی بہت شاعری کرتی ہیں. تو یہ ہم 5 لوگوں نے مل کر ایک جو ہے سمجھ لیں ادبی گروپ بنایا جس کا نام میں نے تجویز کیا ذوق دروں. اور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے نئے لکھنے والوں بہت اچھا. ہاں, اور یہ خاص طور پہ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نئے لکھنے والوں کو سامنے لے کے آئیں, نیا ٹیلنٹ سامنے لے کے آئیں, اور اردو ادب کی تھوڑی ترقی یا ترویج میں جو اپنا تھوڑا بہت کردار ہے وہ ادا کر سکیں. تو اس کے تحت ہم لوگ سال بھر میں چھوٹے موٹے مقابلے کرواتے رہتے ہیں. ایک بڑا مقابلہ ہمارا ہر سال ہوتا ہے جس کو افسانہ نگاری مقابلے کا نام دیا جاتا ہے. آج کل ہمارے یہاں افسانچہ نگاری کا مقابلہ چل رہا ہے. کبھی ہم شاعری کے مقابلے کرواتے ہیں, غزلیات کے, کبھی نظم کے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سارا نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے. میں نے بھی آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جب ہمارے سامنے وہ تحریریں آتی ہیں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے, حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنے مطلب نوجوان نسل میں اتنا ٹیلنٹ موجود. تو بس یہ ہے کہ تھوڑی سی ہماری کوشش ہے کہ جتنا ہم حصہ ڈال سکتے ہیں ادب کو ترویج دینے کے لیے, جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنی بساط بھر, تو وہ ہم ضرور کریں. تو میں اور میرے یہ 4 ساتھی مل کے جو ہے بہت محنت کر رہے ہیں, اور بہت ہم نے اللہ کے کرم سے ہمارا جو گروپ ہے وہ سمجھ لیں اس فیس بک کی دنیا میں بہت زیادہ جو ہے معروف ہو چکا ہے. اور بڑے جو اس کے ساتھ جو جڑنے والے لوگ ہیں وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت اچھے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں. لبنہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وقت کہاں اڑان بھر گیا. مجھے بھی ایسا ہی لگا. بالکل بہت اچھی اور سیر حاصل گفتگو رہی آپ کے ساتھ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمارے ساتھ آج موجود تھیں لبنہ طاہر صاحبہ. یقینی طور پہ آپ گفتگو سے مستفیض ہوئے ہوں گے اور ادبی دنیا میں ایک بڑی نمایاں شخصیت سے آپ کی آج ملاقات ہوئی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے نئے مہمانوں کے ساتھ اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.